बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान कौमी नशरियाती राब्ते पर मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा अख्तर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है 26 जून के मुतालिक, जो आलमी सतह पर मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है। आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद नशे में मुब्तला हैं। सूबाई शरह के हिसाब से पंजाब के 55% और दीगर सूबों के 45% अफराद नशे के आदी हैं। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर ANF, कस्टम और एक्साइज समेत 24 एजेंसियां मंशियात के ख़िलाफ़ फ़ाल हैं। हमारे यहाँ पकड़ी जाने वाली मंशियात में ANF 60% मंशियात को पकड़ता है, जबकि बाकी 60% इदारे मंशियात की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसदाद मंशियात के हवाले से हुकूमती सतह पर काफ़ी काम हो रहा है और इसी सिलसिले में आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं नवाबज़ादा शाहज़ेन बुगटी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मंशियात हैं। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी और अस्सलामु अलैकुम सर। हम आपको रेडियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया कि आप इस अहम मौजू पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। जो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है एज अ साइकोलॉजिस्ट, और चूँकि आपका ताल्लुक़ भी इंसदाद मंशियात से है, तो 26 जून को मनाने का मकसद क्या है कि हमें लोगों को अवेयरनेस के लिए, या फिर जो हमने पूरी मिनिस्ट्री है जो हमारे पास इंसदाद मंशियात के लिए, आप भी वफाकी वज़ीर हैं, लोगों को हम कैसे आगाही दे सकते हैं हुकूमती सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 जून के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इसमें हमारे लोग मुख्तलिफ़ जगह पे रैलीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को इस चीज़ को फ्लैग करते हैं बिफोर द ओन पीपल कि ये मंशियात का दिन है और इसमें वी ट्राई टू गिव अवेयरनेस, और पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है जस्ट टू टेल द पीपल कि ये the governments, different governments are working on it to stop this drug to go from one country to another, from one continent to another, क्योंकि इसके बड़े नुकसान हैं। लोगों ने अपने बच्चे, भाई, बेटे, वालिद, बहनें, ऐसे बेशुमार रिश्ते हैं जिन्हें खोया है और ज़िंदगी भर का दुख रहता है, तो इट्स वेरी सैड। बुगटी साहब, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि हम अपने तालीमी इदारों के अंदर नशे के बढ़ते हुए रुझान की तरफ देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन होता चला जा रहा है। आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर देखें और वहाँ के कैफ़ेटेरियाज़ में या फिर बच्चों के जो ग्रुप हैं या हजूम में वो बैठे हुए हैं, और नशे की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी आसान होती चली जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि जो मंशियात के लोग हैं जो इसको बेचने में काफ़ी एक्टिव हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हिट कर रहे हैं। तो इस बारे में जो हुकूमती पॉलिसी है या फिर वो इदारे जो कि इस सतह के ऊपर मंशियात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनका क्या स्टैंस है? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो मुख्तलिफ़ नशा जो है बढ़ता जा रहा है, इसे इमीडिएटली रोका जाए। और हमने आपस में दोस्तों के साथ इन द पार्लियामेंट बातचीत का आगाज़ किया है कि हम चाहते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए कि अगर इन बच्चों को मंशियात वहाँ के एम्प्लॉइज़ प्रोवाइड करते हैं तो उस इदारे को फ़ाइन किया जाए, उस इंस्टीट्यूशन को फ़ाइन किया जाए, और बच्चे का रैंडम ड्रग टेस्ट किया जाए। और रैंडम टेस्ट में हम उस बच्चे का नाम कतई डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, क्योंकि हम उस बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते कि वो उसके नाम के साथ अटैच हो जाए कि जी इस बच्चे ने खुदा न खास्ता कभी नशा किया था। इसका मकसद ये है कि हम वालिदैन को बताएंगे कि आपका बच्चा ये नशा करता है, क्योंकि बेशतर वक्त वो अपने वालिदैन के साथ गुजारता है। स्कूल में तो 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे इस तरह का टाइम गुजारता है। और हमारे जो लोग टेस्ट करने जाएंगे
ایک سیریل کوڈ اس پہ لکھیں گے, بچے کا نام نہیں لکھیں گے, سیریل کوڈ ہوگا. جیسے آپ اسکین کریں گے تو دا سسٹم ول جنریٹ اے کوڈ, اور اسے ہم اسٹک آن کر دیں گے اس پہ. جو ہمارا لیب ہوگا دے ول جنریٹ اندر کوڈ, اور سسٹم جیسے ہی اس کا جو ٹیسٹ ہوگا تو جو ٹیسٹ پرفارم کرے گا وہ نہیں دیکھے گا, سسٹم میں انٹر کریں گے اور وہاں سے ایک میسج پیرنٹس کو جائے گا کہ آپ کا بچہ فلاں. تو اٹ ول بی ویری کانفیڈینشیل. اور اس پہ پھر ہمارے سندھ گورنمنٹ کے بھی وزراء اور چیف منسٹر نے ایگری کیا, اور ہم نے جو لاء ڈپارٹمنٹ سے اسے ویٹ کرایا ہے, جو بھی پارلیمنٹ میں ہم نے پیش کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک بھر میں یہ قانون بنے, ایک ساتھ بنے. بالکل مفتی صاحب, یہ تو بہت ہی اچھا قانون ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو ہم اس کو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جب بچے یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو جیسے ہم ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں, اسی طریقے سے ہم ان کا ایک میڈیکل ٹیسٹ بھی لے لیا کریں, جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ بچہ کسی ایڈکشن کے اندر تو انوالو نہیں ہے. کیونکہ عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے, جو کہ پاکستان کا 63% حصے کے اوپر مشتمل ہے, وہ جب یونیورسٹی لائف کی طرف جاتے ہیں یا جانے سے پہلے زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے بچوں میں کہ وہ ایڈکشن کی طرف چلے جائیں. تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا رول پاس کریں جہاں پہ ہم ایڈمیشن ٹیسٹ کے ساتھ ہی ایک رپورٹ بھی ساتھ اٹیچ کریں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں بلکہ اختلاف رکھتا ہوں. اگر آپ اس چیز کو یوں پیش کریں گے کہ جی یونیورسٹی, کالج یا اسکول کے فلانا تاریخ, کیونکہ وہ تو آف کورس تاریخیں ہوتی ہیں کہ اس تاریخ کو آپ نے پیش ہونا ہے, بالکل. تو مختلف جو نشے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ٹیسٹ اگر آپ کچھ کے ہفتے بعد کرائیں تو وہ آپ کے جسم سے نکل چکا ہوتا ہے, کچھ کے ٹیسٹ مہینے بعد کرائیں وہ نکل چکا ہوتا ہے. یہ تو پھر آپ ہم ایک لوز پول چھوڑ رہے ہیں کہ جس میں سے بآسانی راستہ دیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ اس کے بینیفیشریز ہوں گے. تو اسی وجہ سے جب رینڈم ٹیسٹ ہوگا تو اس کی ایک ڈیٹرنس ہمیشہ موجود رہے گی کہ اگر آپ کے کسی اسٹوڈنٹ نے کمپلین کی, یا آپ کے استاد کسی کو ایسا لگا, یا کسی پیرنٹ کو لگا کہ جی میرا بچہ خدا نہ خواستہ اس جگہ اس فرینڈ سرکل میں بیٹھتا ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے, تو کیا آپ ایک ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں؟ تو ان کے کہنے پہ بھی یقیناً گورنمنٹ ٹیسٹ کرے گی. میں آپ کا جو تھا اٹ مے بی اوکے ٹو یو بٹ گورنمنٹ ڈز ناٹ سپورٹس اٹ. اور سر یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو انسداد منشیات کے متعلق جو آپ کی وفاقی حکومت ہے یا پھر پورے پاکستان میں آپ کے کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, یا وہ فعال ہے یا ایکٹیو ہے, ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا. ایسا ہے, ہماری حکومت جب آئی تو ہمارے پاس سندھ میں ایک ہسپتال کراچی کے مقام پہ, ایک ہسپتال حیدرآباد سندھ کے مقام پہ, تیسرا ہسپتال ہمارے پاس سکھر سندھ کے مقام پہ, جس میں صوبائی حکومت سندھ کے تعاون سے دے فنڈ اٹ, دا فیڈرل گورنمنٹ رنز اٹ. ہمارے اے این ایف وہاں سائیکالوجسٹ, ڈاکٹرز, نیوٹریشنس, وہاں پہ ہمارے اے این ایف کے لوگ, ہم لوگوں کو داخل کرتے ہیں ریہیب کے مختلف فیزز سے گزارتے ہوئے, وی سینڈ دیم آؤٹ. اور ابھی جو ہے اس حکومت نے, یہ تو پرانا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے جو اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹریننگ سینٹرز ہوں گے ویئر دے کوڈ لرن سم تھنگ, تھوڑا ہنر سیکھیں گے کہ جب باہر جائیں تو اپنے اس پرانے سوسائٹی میں نہ جائیں کہ جہاں وہ کہیں کہ دے آر جسٹ ویسٹڈ, جہاں ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. شاید کوئی الیکٹریشین بچہ بن سکتا ہے, کوئی درخشان بن سکتا ہے, ٹیلرنگ ہے, کارپیٹس بنا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ابھی جب چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, چیف منسٹر سندھ کے ساتھ ہم نے جوائنٹلی انوگریٹ کیا تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے, پہلے ہمارے اس میں نہیں تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے یہاں سے بڑی لیبر فورس جاتی ہے, تو ہاؤ اباؤٹ اگر وی انکلوڈ دس لینگویج کورسز, اٹس اے گریٹ آئیڈیا. تو لینگویج کورسز بھی ہم نے ایڈ کرانے کا وہ کیا ہے. آئی تھنک وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا عید کے بعد وہ بھی ایڈ آن ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس
کراچی میں منگو پیر کے مقام پہ ایک 200 بیڈ فیسلٹی ایڈ ہوئی ہے. ہمارے پاس ملہیر کے مقام پہ ایک 100 بیڈ فیسلٹی ایڈ ہوئی ہے. ہمارے پاس لانڈھی جیل کراچی میں، سینٹرل جیل کراچی میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب وہاں جو لوگ بڑے عرصے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے جو اس منشیات کے ساتھ استعمال کی وجہ سے جو ان کی حالتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کے لیے we'll have the same in jails. تو this is a way forward. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ریہیب سینٹرز ہیں کہیں بھی پاکستان میں 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 16 لاکھ روپے تک ایک ماہ چارج کرتے ہیں آن این ایوریج. جنرلائزڈ پورے ملک میں کیا پاکستانی لوگ 5 لاکھ روپے کماتے ہیں؟ جو ہمارے اگر مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی غالباً میرا نہیں خیال کہ 5 لاکھ روپے کماتے ہوں گے مہینے کا. تو اٹس ویری سیڈ جب انسان پریشان ہوتا ہے اپنے بچے کو یا سی یور لوڈ ون ان دس کنڈیشن اینڈ آپ اسے امیجیٹلی ہاسپٹل لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، چلیں 1 مہینے ادھار کیا، سود پہ لیا، گاڑی بیچی، کچھ کیا، واٹ اباؤٹ دا نیکسٹ منتھ یو لیفٹ ود نتھنگ. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی مہربانی نہیں ہے. ایز اے گورنمنٹ اٹس آر ڈیوٹی کہ ہم پاکستان کے ہر ضلع میں منیمم 100 بیڈ فیسلٹی کھولیں. کیونکہ ہمارا جو کراچی لیاری کا ہے نا جی، ادھر ہمارے پاس 8000 کی ویٹنگ لسٹ ہے. بالکل 8000 کی، 8000 پلس، میرا خیال ہے 8600 سم تھنگ کا فگر تھا. تو کراچی میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ ہے اٹس لیس دین 100 85 بیڈ فیسلٹی. وی ہیو another 200 بیڈ فیسلٹی. We've opened another 100 bed facility. I think we'll have 2 more facilities in Karachi, 200 and 150. تو I think پورا تو نہیں ہے but at least we're trying. Likewise, حیدرآباد میں ہمارے پاس facility will open another one because of big population. میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد. سکھر میں ہمارے پاس ہے will open another one in سکھا. بلوچستان ہم گئے تھے، ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی جو فیسلٹیز ہیں کتنی آپ رن کر پا رہے ہیں، یا جو رن نہیں کر پا رہے وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیں، ویل رن اٹ فار یو. کیونکہ ہمارے الحمدللہ فیسلٹیز ہیں وہ اینی ون کین وزٹ. اور ہمارے پاس یہاں پنڈی کے قریب بھی ایک فیسلٹی، بٹ اٹس اے اسمال فیسلٹی. ہم نے سندھ حکومت سے گزارش کی تھی ہمیں اگر وہ جگہ کراچی میں دے دیں. 500 بیڈ ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. ہم کچھ کنٹریز کو ریکویسٹ کریں گے ٹو گیو اس ڈونیشنز، جس میں اٹ ول بی اے فیمیل سیکشن آف 200 بیڈ سپریٹ. مطلب فیسلٹی ایک ہوگی بٹ ان کے بلڈنگز کمبائن نہیں ہوں گے. ویل ہیو گارڈنز ان بٹوین، ویل ہیو پارکس، ویل ہیو سوئمنگ پول. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں میں اپنے بچے کو کہیں بند کرنے لے جا رہا ہوں. مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اپنا آئیڈیا تھا، میں نے کہا کہ آپ ہر 100 بیڈ پہ 8 سویٹس بنائیں گے، فیملی سویٹس. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی آئی ووڈ وانٹ ٹو سی دی انوائرمنٹ ہاؤ مائی سن اور ڈاٹر اور برادر کزن سسٹر اینی بڈی از بینگ ٹریٹڈ، آئی ووڈ وانٹ ٹو وٹنس دیٹ. So those families could come in for 3 days and stay there, and every evening the child could come and be with them, and they could even see کہ جی اس کی counseling کیسے ہو رہی ہے, how is the meal, how are the sports activities. This is again my idea, we're adding this to it. تو اگر جہاں 500 بیڈ کا ہوگا تو we'll have like 40-50 suites. تو پہلا ابھی ہم ڈیرہ بگٹی میں بنانے لگے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی 108 کے قریب ضلع ہیں پاکستان میں, اور ہمارے پاس بڑے شہر اور چھوٹے ملا کے میرا خیال ہے ہمیں 200 ریہیب سینٹرز کھولنے ہوں گے. تو وی لوکنگ ایٹ 300 ریہیب سینٹرز, اور 500 بیڈ کے ہم جب ماڈرن بنائیں گے تو اس پہ پھر گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر نے اگر بنانے ہیں تو
ان طریقے پہ آپ نے بنانے ہیں. جو انسان علاج کے لیے جاتا ہے وہ وہاں سفوکیٹ نہ ہو, کیونکہ اگر آپ یہاں کے ریہیب سینٹرز دیکھیں تو یو ول ناٹ بی سیٹسفائڈ, آئی ول بی ویری آنیسٹ. میں ان کی مخالفت نہیں کرتا, بٹ دے آر ناٹ اپ ٹو دی مارک ایز اٹ از ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی. سر میں آپ کے آئیڈیا کو سیکنڈ کروں گی, کیونکہ بہت ہی ایک آپ کی اچھی سوچ ہے جہاں پہ ہم ان کی فزیکل اسپیکٹ کو, ان کے سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو, ان کے سوشل اور ان کی ایموشنل ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان فیوچر کے پاکستان میں ایسے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوں گے جہاں پر آپ کا بچہ, آپ کا بھائی, آپ کا شوہر محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. اور ایک اور چیز میم, آئی وینٹ ٹو دیز سینٹرز جہاں میں نے نوجوانوں کو, اور ہمارے ہاں نوجوان بچیاں جو وہاں پہ داخل ہیں, وی saw them in blue uniform. It was a color of blue which I had given instructions کہ آج کے بعد یہ بلو یونیفارم, کیونکہ کوئی شخص جب ہسپتال داخل ہوتا ہے, جب اسے ٹراؤزر اور گاؤن پہناتے ہیں تو ایک فیل آتی ہے کہ یو آر ان دا ہاسپٹل, آپ بیمار ہیں. سائیکولوجیکلی آپ کو مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں یہاں ہوں. 24/7 وہ فیلنگ رہتی ہے. ہاں جی, تو میں نے کہا پلیز اسے چینج کیجیے. ہمارے ہاں جو اسٹاف ہے میں نے انہیں بتایا کم ود سم گڈ کلرز, شاید لائٹ سا گرے لے آئیں کلر نوجوانوں کے لیے, کوئی اور کلر لے آئیں. فار فیمیل ٹرائی ٹو ہیو سم نائس کول کلرز انسٹیڈ آف دس بلو. اور لڑکوں کے بال, جب میں ادھر گیا نا تو مجھے یاد, مطلب چھوٹے چھوٹے سے بال, تو مجھے اپنا کیڈٹ کالج کا زمانہ یاد آیا. تو آئی ہیڈ لانگ ہیئر, تو مجھے یاد ہے والدہ نے بیگ وغیرہ بنا کے دیا, تو ہم وہاں بیٹھے, کرسی پہ بٹھایا. تو کیڈٹ کالج میں تو الیکٹرک والی یہ جو بال کاٹتے ہیں مشین وہ نہیں تھے, تو ہاتھ والے کر کے نا آدھے ٹیڑھے میڑھے کاٹ کے بولے جلدی اٹھو. وہ سب کو ایسے کر رہے تھے جیسے, پھر مجھے امریکہ میں یاد ہے when we used to study in US, تو اچھے باربر شاپس پہ آپ جائیں ریپیوٹیڈ, تو وہ شاید میرے خیال $12 لیتے تھے. جو وہاں سستوں پہ جائیں, جو ہے مجھے کیڈٹ کالج ادھر یاد آیا, وہ $2.99, ادھر سے ٹیڑھے ادھر سے ٹھیک, بس کر کے بس یو ڈن. تو میں نے انہیں انسٹرکشن دی, میں نے کہا یہ بھی نہ کیجیے, اور انہیں allow them to wear شلوار, allow them to wear a قمیض. بولا سر یہ بچے جو ہے نا اس ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں, جب ہم ان سے ڈرگ وہ کرتے ہیں تو ناڑا جو ہے اٹ could be used. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ربڑ بینڈ دے دیں, سبسٹیٹیوٹ ہے, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں. بولا ہو سکتا ہے. میں نے کہا کر دیجیے. اور بال میں نے کہا اگر بہت لمبے نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا ہو دے could have a hair style. ہر کوئی اپنا انڈیویجول. یہاں آپ نے کیا ایک طرح سے بٹھایا, آئی ڈونٹ بائی دی آئیڈیا. تو انشاءاللہ وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور جو وہاں بچیاں ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کہا ہے اپنی سیکٹری کو, میں نے کہا اینی کول کلر, سمرز میں ہو تو سمرز کا, ونٹرز میں ہو تو لائک وائز ڈارک کلرز میں چلے جائیں. یہ ہماری انسٹرکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہ نہ فیل ہو کہ ہم کسی ہسپتال میں علاج کرا رہے ہیں, کیونکہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اور سامعین اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جن فیسلٹیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ حکومتی سطح پر بغیر کسی پیسے کے فری آف کاسٹ عام عوام کے لیے موجود ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی پیارا اس مرض کا شکار ہے, کیونکہ ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, تو آپ ضرور ANF کے ان سینٹرز کو, جن کا بھی بگٹی صاحب نے ذکر کیا, آپ یہاں پر اپنے پیارے کا علاج کروا سکتے ہیں. اور اب میں اپنے اگلے سوال کی طرف آؤں گی کہ اس سال کی ایک تھیم رکھی ہے جو کہ تھیم ہے ڈرگ فری, ڈرگ ابیوز فری, یا پھر اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فری آف ڈرگ ابیوز. تو ہم کب اپنے پاکستان کو دیکھیں گے کہ یہ ڈرگ فری کنٹری کی طرف جا رہا ہے, یا پھر یہاں پر ابیوز سے ہم فری؟ بات یہ ہے, اٹس ویری سیڈ کہ ہمارے ہاں جس طرح سے منشیات بڑھتی جا رہی ہے. میں اگر ماضی کی بات کروں 1970s 80s, تب یہاں ٹریڈیشنل ڈرگ ہوتی تھی, ادھر نہیں پوری دنیا میں. ہیروین, اوپیم, حشیش, اس کی یوزر ایج اور جو لوگ استعمال کرتے تھے وہ مختلف ہیں. جو آج عمر اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. اس کی گروتھ شاید اتنی, شاید کہ کنفرم اتنی بڑی نہیں ہے جو ہم سنتھیٹک گروتھ کو دیکھتے ہیں. سنتھیٹک گروتھ
98 میں شروع ہوا تھا. ایکسٹریسی, کوکین, ایم ڈی ایم اے 4% انجیکٹ ہوا دنیا کے مختلف ممالک میں. 2008 میں 20% پہ آیا. اب اتنا ایکسپینڈ ہو گیا ہے. آئس اٹس اے پارٹی ڈرگ. آپ ہائی اینڈ اسکولز میں دیکھیں. اس میں آپ کے ریڈیو کے توسل سے پیرنٹس سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو جو کھلا پیسہ دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, تو میری آپ سے ریڈیو پاکستان کے توسل سے یہ درخواست ہوگی, آپ اپنے بچوں کو پیسہ ضرور دیجئے, ان کی خواہشات ضرور پورا کیجئے, مگر اپنے بچوں پہ نظر رکھیے کہ یہ پیسے غلط چیزوں کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے. کیونکہ ہم نے ایسے بچے بھی ٹریٹ کیے ہیں جہاں ان بچوں نے یہ کہا, ہم نے جب پوچھا کہ بیٹا آپ اس چیز پہ کیسے پڑھے, بولا جی گھر میں ہر قسم کی گیجٹ ملتی ہے, ورلڈ ٹرپس ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں, وی ہارڈلی گیٹ ٹو سی آور پیرنٹس. جب ہم والدین کو نہیں دیکھتے, گھر میں بات کرنے کو کوئی نہیں ہے, تو یس ہیئر وی اینڈڈ اپ آن ٹو ڈرگس. تو میری درخواست ہوگی کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے, نہ کہ اپنی ذمہ داری آپ یہ کہیے کہ پیسے دیے, ٹرپس کرائے, گیجٹس, گاڑیاں دی, تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. آپ ڈاکٹر صاحبہ وین یو آر ینگ, آپ سے بھی 10-15 سال پہلے جو بچے, اس زمانے کے بچے, تو اس وقت کے پیرنٹس کتنا اپنے بچوں پہ نظر رکھتے تھے کہ آپ کس کے گھر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. ابھی تو بچے جو ہیں باہر رہتے ہیں, باہر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اٹس اوکے. پہلے تو میرا نہیں خیال کہ والدین 1980s میں بچوں کو نائٹ اسپینڈ کرنے کی اجازت دیتے تھے. آپ 15-16 سال کے, اچھا جی دوستوں کے ساتھ آپ لندن چلے جائیں, آپ دبئی چلے جائیں. تو تھنگز ہیو چینجڈ. جب چینج آپ لے آئے ہیں تو کائنڈلی مانیٹر میکنزم کو بھی تھوڑا ساتھ رکھ لیں, ہماری درخواست ہوگی. مفتی صاحب میں یہ چاہوں گی کہ 26 جون کے حوالے سے آپ کا پیغام عام عوام کے لیے اور عالمی دن کے حوالے سے جو انسداد منشیات کے متعلق ہے وہ ضرور دیں. دیکھیں 26 کے حوالے سے, 26 ہو یا کوئی دن ہو, منشیات کو روکنے کے لیے پاکستانی حکومت, منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. ہماری لمیٹیشنز اس وجہ سے آتی ہیں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے کہ ہماری فورس 4000 لوگ بھی نہیں ہیں, جہاں کہ اسلام آباد کا آپ ایریا دیکھیں تو ادھر 10,000 سے زیادہ پولیس والے ہیں. تو ہم نے 2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا. ہم نے کہا کہ برائے کرم ہماری فورس کی اسٹرینتھ 10,000 ہونی چاہیے. جہاں ایئرپورٹس پہ آج بھی ہمارے جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہے, اور کم اسٹرینتھ سے ہم زیادہ ڈیوٹی لے رہے ہیں, ہماری مجبوری ہے. ہمارے آفیسرز چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں, بیچارے 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں, بعض دفعہ 16 گھنٹے بھی دینی پڑتی ہے, کیونکہ وہ شارٹ آف مین پاور, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. اور پاکستان نے دنیا کا 17% ڈرگ پکڑا تھا, یہ UNODC کی رپورٹ ہے. آئی تھنک ایز اے کنٹری وی نیڈ ٹو ڈو مور, وی نیڈ ٹو سیکیور آر اون یوتھ. اور اگر ہم نے اپنی یوتھ کو اب نہ سنبھالا, جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اینڈ باہر, تو میرا خیال ہے اٹ ول بی مور ڈیڈلی دین اے وار بٹوین ون کنٹری ٹو another. کیونکہ اگر یہ جو ہماری جنریشن ابھی تیار ہو رہی ہے, اس میں کوئی بچے ٹیچرز ہوں گے, ڈاکٹرز ہوں گے, اس میں مختلف شعبوں میں جائیں گے. 10 سال نشہ استعمال کرنے کے بعد انسان جو ہے نا, جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ صرف 20% رہ جاتی ہے. تو ٹیکنیکلی دی سوسائٹی ول بی ہینڈی کیپڈ. آپ کا ملک کا جو جنریشن اللہ نہ کرے ہینڈی کیپ ہو, تو دیٹس ویری سیریس اینڈ ویری ڈیڈلی. تو اس کے لیے ہم صرف یہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم ایک فیوژن سینٹر بنا رہے ہیں.
فیوژن سینٹر سے ہماری کوآرڈینیشنز ہوں گی. پاکستان میں میری ٹائم سیکیورٹی, ایف سی بلوچستان ساؤتھ نارتھ, کے پی ساؤتھ نارتھ, رینجز سندھ پنجاب, آل پروونشنل پولیسنگ, ایکسائز, ایف آئی اے, کسٹمز, نارکوٹکس, یہ انڈر ون روف بیٹھیں گی. اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس طرح کی 6 فیسلٹیز ہیں آج تک پوری دنیا میں, 7ویں پاکستان بنانے جا رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے ہم ایک روڈ میپ آنے والے گورنمنٹس کے لیے چھوڑیں گے کہ وہ بھی اسی ڈائریکشن پہ چلیں اور اپنے لوگوں کو بچائیں, سنبھالیں, اور اللہ کرے کہ وہ دن ہم اور آپ تمام دیکھیں کہ when it will be a drug free پاکستان. شکریہ بہت بہت. سامعین اور ناظرین, قومی نفسیاتی رابطے پر پروگرام آپ نے سنا. مہمان خصوصی تھے شاہ زین بگٹی صاحب, جو کہ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات ہیں, اور آج کا جو شو تھا وہ ہمارا پروگرام انسداد منشیات کی آگاہی کے متعلق تھا, جہاں پہ ہم نے منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے روک تھام کے بارے میں بات کی. اور اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں, پروڈیوسر ہیں ملک ساجد حسین, اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی. اس کے ساتھ اپنی میزبان صدر اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.